गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आज जुमतुल मुबारक है और इस बाबरकत महीने की जो है एक अलग, इस दिन की अलग फ़जीलत है। और साथ में ये कहूँगी कि अब तो लोग जुम्मे को भी वर्किंग करते हैं, लेकिन जुम्मे की मुझे याद है कि जुम्मे की छुट्टी पर बहुत एहतमाम किया जाता था नमाज का, बहुत ज़्यादा। जुम्मे की नमाज ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी इसमें शमूलियत इख्तियार करती, और सफाई का भी बहुत ख्याल रखा जाता था, और तस्बीहात का। और अक्सर मैं कहूँगी कि नमाज का जिस तरह एहतमाम किया जा सकता, जैसे मसवाक करना, नाखून तराशना, वज़ू में, और फिर कपड़ों को तैयार रखना। ख़ास तौर पे मैं मर्दों का कहूँगी कि मर्द हज़रात जो हैं वो मस्जिद की तरफ उनका रुख हो जाता था और बहुत जल्द एहतमाम करते थे वहाँ खुतबा सुनना और फिर आखिर में दुआओं में शामिल होना। ये सारा एहतमाम जुम्मे की बरक़ात। और कहते हैं कि सूरह कैफ एक ऐसी सूरह काफ में, अगर कुछ गलत ना कहूँ, सूरह काफ है, सही कह रही हूँ जी, सूरह कैफ, तो उसमें अल्लाह पाक ने इतनी फ़जीलत बयान की है कि अगर आप एक जुम्मे को पढ़ें तो अगले जुम्मे तक उसकी बरक़ात आप पर रहती हैं। बाकी अगर इसमें कोई आगे पीछे कुछ अल्फाज, उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगी, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और बाकी सूरतों की बात करूँ और एहतमाम की बात करूँ, हमारे घर में बरक़ात की बात करूँ, तो मैं इस दिन स्पेशल आपके लिए प्रोग्राम हम कंडक्ट करते हैं, और वो भी कुरान की रोशनी में। ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहती हूँ कि हम जितना भी कुरान का इल्म हासिल करते चले जाएं वो कम है। कुरान एक बहुत बड़ा समंदर है और अल्लाह पाक ने उसमें हमारे लिए आसानियाँ, यानी कि हम ज़िंदगी के उसूल उसके अंदर मेंशन है। और बहुत सारे पैगम्बरान दीन पैगाम लेके जो उतरे, वो अल्लाह पाक ने आखिर में वो सारे पैगामात को कुरान की सूरत में हम तक पहुँचाया। क्या किन कौमों पे क्या हुआ, कौन सी कौमें गुमराह थीं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, निकाह की जो एक ख़ास वैल्यूज़ हैं, और बच्चों का, यतीमों का, अल्लाह पाक ने हर एक इंसान जो ज़िंदगी गुजारता है उसके सारे उसूल एक कुरान पाक में बंद कर दिए और हमारे लिए एक रहनुमाई बना के दी। क्या हम उसकी रहनुमाई ले रहे हैं? बहुत सारे काम करते हैं, तो इसीलिए इस प्रोग्राम को मैंने आपसे मुंसलिक किया इस्तिखारा ऑनलाइन कुरान की रोशनी में। और मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनकी दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ कि आपके मसले मसाइल कुरान की रोशनी में हम हल करें। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं सूफ़ी सैयद मसूद हाशमी खानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हाशमी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुरान पाक की रोशनी में हम पूरी कोशिश करें कि जिनके घर में मसले मसाइल हैं, मियाँ बीवी के झगड़े, और वो बच्चियाँ जिनकी शादी होती है और फिर वो जब ससुराल जाती हैं, वहाँ इतनी मसले मसाइल और हर वक्त लड़ाई झगड़ा, बातों में आना, और ज़रा बात पर तलाक तक नौबत ले जाना। फिर बच्ची, जाहिर सी बात है, अगर उसके एक दो बच्चे हों, फिर और मसले मसाइल, नई शादी हो तो मसले मसाइल। हमारे साथ कौन है जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमारे थोड़ी देर में मैं बिल्कुल कॉल लूँगी। अच्छा, बात करें कि इसकी रीज़न पता क्या है? हम एक दूसरे से जलते बहुत हैं, हसद बहुत है, कीना बहुत है, बुग़्ज़ रखते हैं, और हम किसी की कामयाबी से खुश नहीं होते। ये वो वजह है जिसकी वजह से कोई कामयाब हो रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। फिर यही मैं, जैसे मैंने बताया कि मियाँ बीवी के झगड़े, कारोबार में बरकत ना होना, और इस तरह की बहुत सारी बातें आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे मसाइल हैं। आप हमें ये नंबर स्क्रीन पर जो चल रहा है उस पर कॉल कीजिए, हम आपके मसले, और कुछ लोगों की अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर हम आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। आप दोबारा हमें कॉल कीजिएगा तो नंबर भी हम हाशमी साहब का आपको दे देंगे ताकि आपके मसले हल हो सकें। हाशमी साहब, मैं कल एक
ویڈیو دیکھی, میں نے آپ کو سینڈ بھی کی تھی کہ اس میں ایک میاں بیوی کے جھگڑے کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو تو گھر میں کیا دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں میں آپس میں محبت قائم رہے. جی بسم اللہ کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً مسائل جس طرح ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو میاں بیوی کے جو جھگڑے عموماً ہوتے ہیں جی ہمارے معاشرے میں عام ہے نا یہ, تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں میں بارہا ہی کہتا ہوں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہے, بے شک, اور نماز کی پابندی کرنی ہے, اور قرآن شریف ہم نے لازمی تھوڑا ایک سورت ہو ایک آیت ہو روزانہ آپ نے پڑھنا ہے, تو اس کی برکت ملے گی. اچھا, اس کے لیے سورہ والضحیٰ آپ پڑھیں, سورہ والضحیٰ پڑھیں 11 بار. صحیح. اگر شوہر ناراض ہے تو بیوی پڑھ لے, اور بیوی ناراض ہے تو شوہر پڑھ لے, اور پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ پلائیں ایک دوسرے کو, انشاءاللہ آپس میں پیار محبت پیدا ہوگا. اچھا, یہ ہر میاں بیوی, ایک اور چیز ہے کہ جیسے ہر بندے کا اللہ پاک نے جیسے نا ہمارا ستارہ یا ہمارے معاملات جیسے پتھر پہننا, یہ بہت ساری چیزیں جو افیکٹ کرتی ہیں, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, ہوتا ہے ہر چیز کا اور ہوتا ہے. جیسے اگر کسی کے اترے ہوئے کپڑے ہم نے اگر اس کا پسینہ لگا تو وہ ہم پہنے تو ہو سکتا ہے بہت ساری بیماریاں ہم کو لگ جائیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے جیسے پڑھنے کو کہا تو کچھ لوگ کہتے ہیں اجازت لینا ضروری ہے, اگر وہ آپ کو ایک کال کر کے آپ سے اجازت لیں تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ جی اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ دیکھیں قرآن شریف آپ جو بھی پڑھیں اس کی برکت ملتی ہے, مگر ایک مخصوص تعداد میں پڑھنے کے لیے اور مخصوص وقت میں اور مخصوص چیز کے لیے پڑھنے کے لیے آپ کو کسی کی جو اس کا عامل ہو اس کی ضرورت لازمی ہے. جیسے استاد آپ کو چاہیے ہوتا ہے ہر چیز میں, تو اسی طرح آپ کوئی بھی وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں اسے وظیفے کی صورت میں, تو اس کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کا عامل ہو. تو اس کے لیے آپ یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں فون پہ. اور جس طرح آپ نے جھگڑے کا ذکر کیا تو ایک تو میں نے آپ کو صورت بتائی, یہ پڑھیں والضحیٰ پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام ہے یا ودود, سبحان اللہ, یا ودود 101 بار, کم از کم 101 بار پڑھ کے کسی بھی میٹھی چیز پہ, شکر پہ یا کسی مٹھائی پہ دم کر کے وہ کھلائیں تو اس سے بھی نارضگی دور ہوگی اور محبت بھی بڑھے گی. کیا بات ہے, بہت سبحان آپس میں اللہ. محبتیں بڑھیں گی. اچھا, جیسے سورہ رحمان ہو, سورہ یاسین ہو, ہم اس کو وظیفہ بنا کے نہیں پڑھتے بلکہ ہم دل سے کہ اللہ پاک ہمارے گھر میں برکت کرے. اس کی کوئی تعداد نہیں, کب جب دل کرا صبح میں پڑھ لیا, شام میں پڑھ لیا, تو اس کی وہ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو ورد سمجھ کے, یہ بالکل مسعود صاحب نے بہت اچھا نشاندہی کی کہ ورد سمجھ کے, تو جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اب یا ودودو کے ساتھ شاید کوئی اور الفاظ آپ کے لیے بہت ضروری ہو آپ کی پرابلم کی مناسبت سے, اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو اچھا کہتے ہیں یا لطیف, وہ پڑھنا بہت اچھا ہے. لیکن اب یا لگانا کتنا ضروری ہے, یا اس نام کے ساتھ ایک اور نام, جیسے کچھ لوگ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہو, یہ اس ورد کو ایک وظیفہ سمجھ کے تسبیح کے طور پہ پڑھتے ہیں. تو یہ ذرا ہم نے کلیئر کیا, تو اگر آپ مشورہ کریں گے کسی سے بھی تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. صحیح کہا میں نے؟ اچھا, ہم لوگ میاں بیوی کے جھگڑوں کی بات کریں, اور اکثر بچیاں دیکھیں ماں باپ رخصت کیوں کرتے ہیں کہ وہ بچیاں اپنے گھر میں رچتی بستی رہیں. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بچی ناراض ہو کے اس کے گھر میں آ جائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ بچی شادی سے پہلے یا تو پہلے استخارہ بھی کیا جائے, اور شادی سے پہلے وہ کیا پڑھنا پڑھانا کرے جس سے اس کی زندگی خوشحال رہے. دیکھیں شادی کے لیے اگر کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وظیفہ تو اس کے لیے ہوتا ہے, مگر بچی کو اپنی زندگی میں جن چیزوں کو رائج کرنا ہے, ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت جس انداز میں کریں تاکہ وہ کسی بھی گھر جائیں تو وہاں پہ وہ اچھے انداز میں رچ بس جائیں اور ماحول کو ایڈجسٹ کر لیں اور ان آپس میں محبتیں بڑھیں. ہمارے ساتھ کالر ہے سمرینہ. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سمرینہ جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, السلام علیکم. جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی. ہیلو, کیسی ہیں سسٹر آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں میری پیاری بہن میری. آپ کا نام کیا ہے؟ میں سمرین بات کر رہی ہوں. میں نے تھوڑا اپنا مسئلہ تھا ایک, تو میں نے آپ سے اس حوالے سے بات کرنی. اچھا سمرین, آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیں پہلے. نہیں, میرے ہسبینڈ کا تھوڑا مسئلہ ہے, اصل میں کوئی اچھی جاب نہیں ان کی ایک ہو رہی ہے. منٹ, اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیں سمرین, اور ان کی والدہ کا نام بتائیں. ہسبینڈ کا نام جلال ہے اور ان کی والدہ کا نام جمیلہ ہے. ٹھیک ہے, اب بات کیجئے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر سے تھوڑے بے گھر ہوئے ہیں,
تو کوئی ہمیں کوئی لون وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہو رہا, کوئی پیسوں وغیرہ کا بندوبست نہیں ہو رہا کہ اپنا رینٹ وغیرہ پے کر کے تو ہم اپنے گھر میں شفٹ وغیرہ ہو جائیں. تو یہ ٹینشن پریشانی تھوڑی چل رہی ہے, تو اس مسئلے کے حوالے سے میں نے بات کری. یہ کب سے سمری, یہ مسئلہ کب سے چل رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہو گئے 6-7 مہینے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے. کوئی بندوبست نہیں ہو رہا, کوئی سمجھ نہیں آ رہی مسئلہ پریشانی پیچھے کیا ہے. اچھا میری بہن, کا بندوبست نہیں ہو رہا کہ ہم اپنا مسئلہ حل کریں. اچھا آپ پریشان نہیں ہو, لیکن صوفی صاحب نے بھی نکال لیا. جی مسعود صاحب. جی بہن, آپ کے شوہر کے ساتھ اور آپ کے ساتھ جو ہے نا حسد کے معاملات ہیں. حسد ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو جلد سے جلد آزاد کرے. آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں یا مسبب الاسباب, یا مسبب الاسباب, ہر عشاء کی نماز کے بعد 500 بار پڑھیں کھلے آسمان تلے, سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو, ٹھیک ہے, یہ 500 بار پڑھیں اور نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو جلد سے جلد آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا, اور آپ درود شریف کی کثرت رکھیں, نماز کی پابندی کریں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو کہتے ہیں نا کچھ لوگ آگے بڑھتا بھلتا دیکھ نہیں پا رہے, تو وہ حسد ہو جاتی ہے اور یہ پنپنے نہیں دیتی. تو پھر آپ لوگوں نے جس طرح مسعود صاحب نے بتایا ہے آپ اس کو پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا. اچھا لوگ نا کئی مہینے تک یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا میں یہ کر لوں نا تو یہ کام ہو جائے گا, اور انتظار کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ ہوتا نہیں, وہ ایک اور مسئلے میں پھنس جاتے ہیں. اچھا ایک ساتھ کبھی نوٹ کریں ناظرین, میں آپ کے گھروں میں بھی کبھی ایک ساتھ بہت ساری پریشانیاں آ جاتی ہیں. یقین کریں جس کام میں وہ ہاتھ ڈالتے ہیں, بچے کے لیے کچھ کر رہے ہیں, بیوی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, کبھی بیماریاں آ رہی ہیں, کبھی امی بیمار, کبھی بیٹا بیمار, تو یہ جو ہے یہ سب جگہ سے ایک ساتھ, کبھی کاروبار بھی اسی وقت اب, تو بندہ کیا کرے گا؟ کیا کہیں گے ہاشمی صاحب؟ اچھا دیکھیں, ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اچھے حالت تھے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. اللہ سب سے اہم چیز جو معاشرے میں رائج ہے نا, جس طرح ہم جن مسائل پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے مسائل ہوں, لڑائی جھگڑے کے مسائل ہوں, کاروبار کے مسائل ہوں, روزگار کے مسائل ہوں, جس طرح بہن نے کہا کہ گھر نہیں مل پا رہا, حسد, ان سب کی وجوہات جو ہے نا وہ اصل جو ہے نا جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسائل آپ دیکھیں کس طرح آپ کے حل ہوتے ہیں, ان کے مسائل سے نکلیں گے. ہم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے, اس کے بتائے ہوئے راستے پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے, آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے. جب ہم قرآن حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے ہم وہ کرنا شروع کر دیں گے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا کا فرمان, اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اب اللہ کے کام کیا, ہم نے عبادت کرنی ہے, فرائض جو نماز کے وقت پہ نماز ادا کرنی ہے, کاروبار کے وقت پہ کاروبار کرنا ہے, سونے کے وقت پہ سونا ہے, اور یہ تمام چیزیں اگر ہم قرآن حدیث مطابق کریں گے تو اس میں عبادت سبحان اللہ. شامل ہوگی. کال پہ کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ کا نام؟ میرا نام راشدہ ہے. آپ کا نام راجدہ ہے, آپ کا مسئلہ ہے؟ جی میرا مسئلہ ہے. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں راجدہ. میری والدہ کا نام ہے شمیم بی بی. کیا نام؟ شمیم بی بی. شمیم بی بی. شمیم بی بی. جی. اچھا شہزاد آواز اس کی ذرا اونچی کیجیے گا. جی آپ کو راجدہ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ میں مسئلہ یہ ہے کہ 5 سال ہو گیا شادی کو اولاد نہیں ہو رہی, کہ آپ کوئی بندش ہے یا کوئی مسئلہ ہے, میڈیسن بھی کھاتی ہوں کوئی اثر نہیں ہو رہا. اچھا ڈاکٹر نے آپ کو اندرونی طور پہ آپ ٹھیک ہیں بالکل؟ چلیں ٹھیک ہے. ناظرین آپ لوگوں نے میرے ساتھ ہی رہنا. میری پیاری بہن راجدہ نے کال کی ہے. راجدہ بریک کے بعد ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا مسئلے کا حل بتائیں گے. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ میں سبھی میں. ناظرین یہ مارننگ شو, اس وقت آپ میرے ساتھ مارننگ شو دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ میں سبھی, لیکن یہ سیگمنٹ اسپیشلی استخارہ قرآن کی روشنی میں, اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں صوفی سید مسعود ہاشمی خانی صاحب. ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا میری پیاری بہن راجدہ کی کال آئی تھی, آپ ان کا مسئلہ ذرا بتائیے گا. جی بہن کے ساتھ جو ہے نا ایک تو بندش کا معاملہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو میری بہن آپ کا تھوڑا تفصیلی مسئلہ ہے, لاسٹ میں پروگرام کے نمبر آپ کو مل جائے گا,
تو اس پہ پھر آپ رابطہ کر نہیں لیجیے نہیں گا۔ بالکل، ان کو ہم بیچ میں بھی ایک بار اناؤنس کر دیں گے، اور لاسٹ میں بھی جب آپ نوٹ کیجیے گا آپ نمبر جو ہے ہاشمی صاحب کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ، کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ ہم لائیولی آپ سے پوچھ نہیں پاتے، اسی لیے ہاشمی صاحب مجھے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کچھ باتیں میں پوچھ نہیں پاتا، تو میں نے کہا آپ ٹینشن نہیں لیں، تو وہ آخر میں ہم آپ کو کانٹیکٹ نمبر دیں گے، آپ ان سے بات کر لیجیے گا۔ اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ جیسے یہ میری بہن کے مسئلے ہیں، اور اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا، اس کے لیے کیا کہیں گے؟ جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے سو جائے، اچھا نہیں دل نہیں کر رہا، اچھا کل کر لیں گے، وہ کرنے کی ہمت ہی نہیں جٹ پاتی، جبکہ وہ اس سے پہلے بڑا ایکٹیو تھا۔ جی ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اپنی زندگی میں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ دوسرا سستی، کاہلی، کام میں دل نہ لگنا، طبیعت خراب رہنا، بوجھل، کندھوں کا بھاری رہنا، سر بھاری رہنا، یہ کچھ علامت ہیں جو جادو اور سحر کی ہوتی ہیں۔ کون کون سی ہوتی ہیں ذرا بتائیں، کہ جو اگر کسی نے کچھ جادو کیا ہو تو کیا کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں آپ ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہوں گے، یعنی نماز سے دور ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ نماز سے دور ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر آپ میں کاہلی، اچھا اس کا ڈیٹیل آپ نے دوبارہ بتانا، ہمارے ساتھ کال پہ بات کریں گے۔ ہیلو السلام علیکم، جی آپ کا نام؟ محمد مہران جی۔ محمد محمد مہران جی۔ مہران۔ مہران، ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اچھا آپ کی والدہ کا نام؟ یہ سردارہ بی بی۔ سردارہ بی بی، جی میرے بھائی مہران آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم کافی کوشش بھی لیکن اپنا گھر نہیں بن رہا ہے، کوئی وسیلہ نہیں، جب ہم سوچتے ہیں بہت کم سوچ ہوتا ہے اور پھر سے سوچ کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ بنانا بہت ضروری ہے۔ آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کو بنا نہیں پا رہے، تو کاروبار آپ کا بہتر ہے، روزگار بہتر ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں یہ بتائیے۔ جی وسائل ہے، ہم خود ہی کرتے ہیں، کام تو ماشاء اللہ ٹھیک چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس اسباب بھی ہیں مگر آپ خریدنا چاہتے ہیں، خرید نہیں پا رہے، مکان آپ کا اپنا ہو نہیں پا رہا ہے، ایسا ہی بھائی؟ جی اتنا پیرا تو نہیں ہے نا ہمارے پاس، پیسے بھی نہیں بن رہے، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو ہاں جی میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر لاسٹ میں مجھ سے رابطہ بھی کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا مکان آپ کو مل بہت جائے گا۔ شکریہ، بہت میرے پیارے بھائی مہران، آپ پریشان نہ ہوں، صوفی صاحب کا کیونکہ کچھ باتیں ہیں، معاملات ہیں، وہ آپ کو بالکل بتائیں گے بھی، اور آخر میں نمبر بھی اناؤنس کر دیں گے، آپ نمبر نوٹ کر کے ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، چیزیں موجود ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پھر اڑوکے آ کے کہتے ہیں آڑے کچھ نہ کوئی آ جاتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اس میں دیکھیں کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، اوکے، کچھ آزمائش ہوتی ہیں، پھر کچھ انسان کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسباب کتنے، ہم لینا کیا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر جو گنجائش ہے اسی گنجائش میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان چیزیں مل جاتی ہیں، مگر آزمائش ہوتی ہے، کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں اور اس کے نام سے ہم جب مدد طلب کرتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے، اور وہ کیسے نہیں دے گا، وہ سب کو دیتا ہے، وہ چرین پرین وہ غیر مسلموں کو دیتا ہے، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ ہائے ہائے، اللہ کا اذکار، واقعی میں اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا میں یہاں ایک بات عرض جی کروں جی ہاں بتا رہے تھے آپ کہ جیسے بچے ہوتے ہیں نا، بچے بڑے ماں باپ سے لاڈ کرتے ہیں اور ماں باپ بھی کرتے ہیں، بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ رب تعالیٰ جو ہے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا کبھی ہم نے اپنے رب سے لاڈ کیا؟ کیا کبھی ہم نے اپنے رب کو اس طرح منایا؟ اگر میرا بچہ میرے پاس آتا ہے، مجھ سے موبائل مانگتا ہے، میں اس کو ڈانٹتا ہوں، ایک دفعہ نہیں دیتا، میں اس کو مارتا ہوں، پھر وہ چلے جاتا ہے، جب میں مارتا ہوں چلے جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر وہ بغل میں اس کے موبائل چاہیے، پھر میں اس کو دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ جنرل بات بتا رہا ہوں، سب یہی کرتے ہیں۔ تو جب رب تعالیٰ جو ہے، میں باپ ہو کے اس کو موبائل دے رہا ہوں، اس کی ناراضگی دور کر رہا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم منائیں راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑا کے اس کی عبادت سے، اس کی ریاضت سے، تو وہ رب وہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، وہ کیوں نہیں دے گا ہم کو؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں اللہ کی شان کے مطابق مانگے، اپنی حیثیت کے مطابق مت مانگے، میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سے مانگے اس کی شان کے مطابق، دیکھیں آپ کو دنیا کی ہر نعمت ملے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی میں صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ کی شان کے، اور اللہ سے لاڈ کر کے ضد کر کے مانگے، وہ دیتا ہے، وہ بہت محبت کرتا ہے۔ آپ نے بہت اچھا کہا کہ وہ دیکھیں بارش بھی برستی ہے نا تو وہ ہر کسی پہ برستی ہے، کوئی کہ نہیں مسلمانوں پہ برستی، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سب کو عطا کرنا جانتا ہے۔ اچھا بات ہم کر رہے ہیں، ابھی میری بہن نے کال کی، راجدہ نے کی، مہران نے کی، سمرین نے کی، اور سب کو کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ انداز میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو
گھر کے جب بہویں آ جاتی ہیں بہت سارے مسئلے وہاں پر بھی ماں باپ کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی ہے, بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں. آپ اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں میں اپنے بچوں کو اتفاق سے لے کے چلوں, کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں یقیناً خاندان, ہمارے یہاں جو خاندانی نظام ہے وہ جوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یقیناً بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں, اور مل کے رہنے میں ظاہر سی بات ہے کبھی ایک بھائی تکلیف میں ہے تو دوسرا بہتر ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتا ہے, تو ایک تو جوائنٹ فیملی میں بہت فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر بالفرض آپ یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ ایک ساتھ رہنے میں مشکلات ہو رہی ہیں اور وہ اس طرح وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کر رہے, تو آپ ان کو اگر وہ الگ رہنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ان کو الگ رہنے دیں, مگر اولاد کی ذمہ داری بھی ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے, ان کے حقوق, ان کی جو فرمانبرداری ہے اس میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے. اگر اس میں کوتاہی آتی ہے تو پھر چاہے آپ ساتھ رہیں یا الگ رہیں آپ گناہ گار ہوں گے. اوہو. تو ماں باپ کی جو ہے نا آپ نے عزت, احترام, تکریم آپ نے اپنی اہلیہ سے بھی کرانی ہے, خود بھی کرنی ہے, اور جو اہلیہ کے والدین ہیں آپ نے ان کی بھی کرنی ہے. جب آپ اہلیہ کے والدین کی تکریم کریں گے, ان کے گھر والوں کی عزت کریں گے, تو یقیناً آپ کی اہلیہ بھی آپ کے گھر والوں کی کرے گی. تو یہ معاشرہ جو ہے مل کے چلنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں چاہوں میری اہلیہ جو ہے نا میرے والدین کی بھی عزت کرے, میرے گھر والوں کی کرے, اور میں اس کے گھر والوں کی عزت نہ کروں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں کہتے ہیں نا وہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اسی طریقے سے اور احسن طریقے سے ادا کریں. ماں باپ جو ہے وہ یقیناً وہ چاہتے ہیں میرا بچہ میرے ساتھ رہے, مگر جب ان کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو وہ چاہتے ہیں میری بیٹی وہاں پہ خوش و خرم رہے, آزاد رہے, اس کو کوئی کہنے والا نہ ہو. صحیح. تو اسی انداز میں اپنی بہو کو بھی دیکھیں. وہ چلیں جی, ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ سوری, آپ کا نام؟ ہمارا نام رجب ہے. کیا نام ہے؟ رجب. رجب. رجب نام ہے جی. رجب میں. رجب میرے بھائی آپ کو مسئلہ ہے؟ آپ کو بھی مسئلہ ہے, اپنی بیوی کو بھی مسئلہ ہے. آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں, آپ اپنی امی کا نام بتائیے گا. رجب فضلہ بی بی. آپ کی امی کا نام؟ فضلہ بی بی. فضلہ بی بی. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آپ پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی. میری بیوی کا نام ہے شمیم. اچھا, ان کی امی کا نام کیا ہے؟ سکینہ بی بی. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے میرا بھائی؟ مسئلہ یہ ہے ہمارا کاروبار رکا ہوا ہے. پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی. جی رجب میں آپ کو بتاؤں, پچھلے ہفتے بھی کال کی تھی, جواب نہیں ملا. رجب میں آپ کو بتاؤں, جی جی. آپ سے ہم نے کہا تھا کہ ایک تو میسیج کر دیا کریں, آپ نے میسیج نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو جواب بتا دوں, آپ کو جواب بتا دوں. آپ کے ساتھ بندش کا معاملہ ہے. آپ نے 11 دفعہ سورہ فلق اور 11 دفعہ سورہ ناس پڑھنی ہے, پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے, اور خود بھی پئیں, گھر والوں کو بھی پلائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا شفا ہوگا, اور نماز کی پابندی کریں. اچھا, ایک بار پھر بتائیں رجب بھائی, ابھی آپ نے کال کی تھی اور آپ کی والدہ کا نام فضلہ بی بی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو سوال کیا تھا اب دوبارہ آپ ذرا سنیں, کیونکہ اس وقت آپ فون پہ تھے. آپ غور سے سنیے گا. صوفی سید مسرور ہاشمی صاحب اس کا آپ کا جو آپ کا مسئلہ ہے اس کا حل بتا رہے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. جی رجب صاحب, آپ نے 11 دفعہ سورہ فلق, 11 دفعہ سورہ ناس یہ پڑھنی ہے. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ نے پانی 11 دن پینا ہے, آپ نے, آپ کی اہلیہ نے, گھر والوں نے, تمام نے, ٹھیک ہے. اور آپ نے یا حیو یا قیوم ہر نماز کے بعد 313 بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ آپ کے سارے معاملات حل ہوں گے. نماز کی پابندی کیجیے گا. بہت بہتر, بہت بہتر. اچھا, کلام زبان پر ایسے لوگوں کے لیے مجھے بتائیں, مجھے بہت ضروری یہ چیز ہے کہ جو لوگ زیادہ نا گالی گلوچ گھر میں بیوی پر, بچوں پر, اس طرح ذرا ذرا بات پہ, اچھا یہی نہیں پتہ ان کے بچے سن رہے ہیں, وہ ایک رینڈم, کیونکہ باہر جیسے بکتے ہیں تو وہ گھر میں بھی اسی طرح شاؤٹ میں گالی دے دینا, وہ سمجھتے ہیں بڑا اچھی بات ہے, تو گھر میں بھی بیوی کو دے دی, بچوں کو دے دی, ذرا ذرا بات پہ. تو یہ ذرا سا زبان کا یہ گندا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, ایک اس کے لیے استغفار اپنی زبان پہ رکھیں, کثرت سے پڑھیں, درود شریف پڑھیں, اور جب کبھی بھی غصہ آئے نا تو آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, وضو کر لیں, پانی پئیں, اس سے غصہ ختم ہوتا ہے. اور جیسی غصہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھیں, انشاءاللہ بہتری آئے گی. اچھا, ایک بار آپ نے مجھے کہا تھا, مجھے وہ بات ابھی تک یاد ہے کہ جو گھر میں گالیاں دیتے ہیں ان کے گھر میں برکت نہیں رہتی. جی بالکل. جو گھر میں گالیاں زیادہ, سچ بتا رہی ہوں کہ پچھلے
प्रोग्राम में आपने कहा था कि जो लोग ज़्यादा मर्द हजरात या औरतें भी जो हर बात में गाली देती हैं अपने बच्चों को, उनके घर में रोज़ी की बरकत ख़त्म हो जाती है। ये रियलिटी है, बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल ऐसी ही। देखिए ना, जब गाली हम दे रहे हैं तो यकीनन एक तो फहाश हम कलमात अदा कर रहे हैं, ठीक है, और घर हो बाहर हो ये काम तो हमने करना ही नहीं है, और ख़ास तौर पे मर्द हजरात। देखिए ना, मैं घर में अगर कोई अच्छा काम करूंगा तो बच्चों पे, घर वालों पे उसका असर पड़ता है। अगर मैं कोई गलत काम करूंगा तो घर वालों पे उसका असर पड़ेगा। कल मैं बच्चे को बोलूँ तुम गाली नहीं बको, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं गाली बक रहा हूँ तो बच्चा भी गाली बकेगा वो, ठीक है, चाहे वो बच्ची हो या बेटा हो। तो हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए। घर में रोज़ी में इससे बरकत चली जाती है। बहुत खूब। अच्छा, ये इंसान बड़ा सेंसिबल है। जैसे हमारे मुल्क में हर चीज़ हमें आज़ादी से मिली है ना, तो हम उसकी कदर नहीं करते। तो हम बाहर मुल्क जाते हैं तो हर चीज़ डर इतना होता है कि हर चीज़ को फॉलो करते हैं। इसी तरह हम अपने घर में होते हैं तो हम अपनी रिश्तों को कदर नहीं करते। जब एज़ कम्पेयर टू हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हर चीज़ हमें पता होता है कितने नाप तोल के बोलनी है। किसी और जगह जाना होता है, किसी भी ऑफिस में, तो हमें पता होता है हमें ये बात नहीं कहनी। तो वो रिस्ट्रिक्शन समझ लें, वो आपको इंडिकेशन करेगी कि ये गलत है, आपने ये नहीं करना। तो बिल्कुल इसी तरह हम बहुत से ऐसे कलमात कहते हैं जो हमें नहीं कहने चाहिए, जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। लेट्स सी, ये बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ पैदा करता है। रोज़ी रोज़गार में बरकत की बात हो रही है, आपके रिश्तों की कुछ अक्सर माएँ परेशान हैं कि उनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, इस वक्त लाइव कॉल कर सकते हैं। और वो लोग जो अक्सर कुछ ख़रीदना चाहते हैं अपने कारोबार, और कुछ लोगों के चलते कारोबार ठप हो गए, बिल्कुल यकीन करें उनके पास सब कुछ है लेकिन वो कर नहीं पा रहे, और जो करते हैं वो काम ख़राब हो जाता है। तो वो बिल्कुल कुरान की रोशनी में हमसे मशवरा कर सकते हैं। मेरे साथ सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी साहब तशरीफ़ रखते हैं। अच्छा, हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं। चले जी नाज़रीन, हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और इस वक्त इस्तिखारा ऑनलाइन, यानी कि कुरान की रोशनी में आपके मसले मसाइल के हल के साथ में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। अच्छा जी, बात करेंगे हमारे साथ, एक बार फिर मैं खुश आमदीद कहती हूँ सूफ़ी सैयद मसरूर हाशमी खानी साहब की तरफ। बात करूँगी सर, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की रोशनी में लोगों की जो तकलीफ़ हैं, जो परेशानी हैं, उनके हल बता सकें। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, और अपने मसले हमसे शेयर कर सकते हैं। बात हो रही थी कि सब कुछ होते हुए भी कभी कभी हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं और वो हमें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए इस्तिखारा बहुत ज़रूरी है। अगर ख़ुद निकालना चाहें ख़ुद भी निकाल सकते हैं, और किसी से निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। जी, इस्तिखारा बिल्कुल लाजमी ज़रूरी है। उसमें चीज़ों में बेहतर मामला आपके सामने आ जाते हैं। जी ठीक है। कल मेरे पास एक कॉल आई बहन की। अच्छा। तो उनका शादी का मसला था। ओके। तो शादी, उनके सितारे भी मिल रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, मगर कुछ चीज़ें ज़ाहिरी तौर पे उनकी सही नहीं थी। तो वो मैंने जब बताया ना तो उन्होंने एग्री कर लिया, चले ऐसा ही है। तो वो उस रिश्ते से वो बच गई। ओह ओके। तो इस्तिखारा कराने से आपको फ़ायदा होता है, मामला बेहतर हो जाते हैं। बाकी जो बगैर इस्तिखारे के लोग करते हैं, शादी चलती वो भी हैं और बाज़ दफ़ा नहीं चल पाती, तो वो फिर बाद में पता चलता है इस्तिखारा हम कराते तो मामला सामने आ जाते हैं रूहानी। ओके। अच्छा, एक और चीज़, जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया, मैं चाहूँगी इस्तिखारा की थोड़ा डिफिनेशन बताएं, हम इसका तारुफ कि कौन कौन से लोग इस्तिखारा अपने कारोबार में या शादी में या कोई भी मामलात में मशवरा लेना। जी मैं चाहूँगी किसी भी जायज़ काम के लिए, हर जो जायज़ काम है उसके लिए इस्तिखारा करना जो है वो सुन्नत मुबारका भी है, ठीक है। तो आप इस्तिखारा शादी के मामलात हों, कारोबार के हों, नौकरी के हों, आपने बाहर मुल्क जाना है, कोई चीज़ ख़रीदनी है, मकान आपने ख़रीदना है, तो इन तमाम जो जायज़ मामले हैं उसमें आप इस्तिखारा करा सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, और फिर जो उसमें जवाब आए उसको देख के आप अपना काम करें। अच्छा, ज़्यादा आपके पास जो लोग आते हैं
وہ آپ ان کو ضرورت ہے کچھ نہ کچھ اس کا عمل بھی، جیسے آپ کہتے ہیں حسد بہت ہے، بغض بہت ہے، کسی کی کامیابی سے تو ایسے لوگ زیادہ آتے ہیں یا کوئی اور معاملات کے لوگ آپ کے پاس زیادہ آتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، ملا جلا رجحان ہوتا ہے. زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں نا مسائل لے کے، ان کے ساتھ جادو بندش جو ہوتی ہے اس کی مین وجوہات جو ہوتی ہیں وہ ہے حسد. حسد کی بنا پہ جادو بندش یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ تر. پھر اس میں جنات بھی بعض پہ ہوتے ہیں، کچھ پہ آصیب ہوتے ہیں، کچھ کی بیماریاں ہوتی ہیں، تو اس قسم کے معاملات زیادہ آتے ہیں. اچھا کبھی کبھی آپ نوٹ کیجئے گا گھروں میں جب بہت نحوست چھا جاتی ہے تو گھر کبھی صاف کوئی کرنے لگتا ہے تو کچھ چیزیں نکلتی ہیں. لوگ کسی کے لیے گندا علم کن کن طریقوں سے کرتے ہیں تاکہ لوگ احتیاط کریں؟ آپ نے کہا گھر کی لوگ صفائی کرتے ہیں، کچھ چیزیں ملتی ہیں. ایسی آپ چیزیں؟ یقین مانیں، ایک صاحب ہیں ملتان میں، انہوں نے جب مجھے بتایا، انہوں نے جی جی کہہ رہے ہیں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، جب گھر کی ہم نے صفائی کی تو کہہ رہے ہیں لٹرلی آپ یقین کریں کہ اتنا بڑا بورا جو ہے نا وہ تعویذات کا نکلا گھر سے. اللہ، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں گھر کے کس کونے میں تھا. تو ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد تو یہ لوگ جو ہے یقیناً وہ کالا علم ہوتا ہے، غلط علم ہوتا ہے، تو اسی سے یہ سب کراتے ہیں. کیونکہ جو روحانی علاج آپ جب کراتے ہیں تو اس میں تو کسی کو نقصان ہم دے نہیں سکتے نا. اچھا یہ کیا یہ میں نے سنا اور میں مطلب کسی فیملی نے مجھے بتایا، میں تو سن کہ نا ہمارا واش روم بند ہو گیا. میں نے کیا مطلب یہ بات گفتگو بولے اس کے اندر کسی نے تھیلے میں بہت ساری چوڑیاں توڑ کے اس میں ڈالی ہوئی تھی، باقاعدہ مطلب بنا کر، اور وہ اس میں ڈالنے کی کوشش کی کہ مجھے نہیں پتہ یہ اس کا کیا ہے. یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ کے بال کہتے ہیں بال پھینکتے ہوئے ذرا پہلے اس پر تھوڑا سا تھوک دیتے ہیں لوگ. یہ ایک ہے پتہ نہیں مت ہے یا اس کو واقعی میں کوئی لوگ بالوں پر بھی کوئی جادو ہو جاتا ہے؟ جی، آپ کے جسم کا پہنا ہوا کپڑا ہو، ٹھیک ہے، اس پہ جادو ہوتا ہے. اچھا آپ کے بال ہوں اس پہ ہوتا ہے. اچھا کچھ چیزیں لوگ باہر سے منگوا لیتے ہیں، اس پہ جادو کرتے ہیں، چیزوں کو دفن کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہے. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سے کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میری بہن آپ کا نام؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں، سوری میں مدیہ بات کر رہی ہوں. میں نے اپنے ماموں اور ماموانی کے تھوڑے مسئلے کے حوالے سے اچھا جس کا معلوم کرنا ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام میری پیاری بہن بتائیے. میرے ماموں کا نام ہے خرم. ٹھیک ہے، ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ہے محفوظ بی بی. کیا نام ہے؟ محفوظ بی بی. محفوظ بی بی. جی جی اوکے ٹھیک ہے، محفوظ بی بی. اب میری بہن بتائیں ماموں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہر ٹائم بس مانی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ہر ٹائم گالی گلوچ کرنا، گھر پہ ان کو خرچہ وغیرہ نہ دینا، آتے ساتھ جیسے ہی آتے ہیں ان کو غصہ آیا ہوا ہوتا ہے. اچھا ماموں کی کیا عمر ہے؟ عمر کتنی ہے ماموں کی آپ کی میری بہن؟ عمر ان کی لگ بھگ 37 to 38. اچھا ان کی شادی کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ شادی کو ان کی 13 سال ہو جائیں گے اپریل میں. تو یہ لڑنا جھگڑنا کب سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے تو نہیں لڑتے تھے، بعد میں لڑنا شروع ہوئے؟ یہ ابھی 5-6 سال ہو گئے ہیں. ہر ٹائم لڑائی جھگڑا، گالیاں دینا، بچوں کے خرچے نہ پورے کرنا، ان کو گھر پہ ہر ٹائم بےعزت کرنا. اچھا ماموں کا کاروبار ہے؟ جی اپنا کاروبار ہے. اچھا جی میری پیاری بہن آپ سے یہ سوالات کیے جب تک میں نے کہا صوفی صاحب استخارہ نکال لیں. ابھی آپ اس کا جواب لائیو دیکھیے گا. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اچھا دیکھیں ان کی فیملی کے اوپر جو ہے نا وہ حسد کے معاملات ہیں. اچھا خرم صاحب ان کی ممانی کے جو آپس میں لڑائی ہے، آپس میں لڑائی ہے، کوئی جادو بندش نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو اپنی موانی سے کہیں کہ ایک تو نماز کی پابندی کریں، درود شریف کی کثرت رکھیں، اور ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھیں. یا حیو یا قیوم 313 بار پڑھیں، درود شریف کی کثرت رکھیں. اور آپ کسی مٹھائی کے اوپر جو ہے 101 بار یا ودودو، اللہ کا نام ہے یا ودودو، یہ 101 بار پڑھ کے خود بھی کھائیں اور اپنے شوہر کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ گھر میں برکت بھی ہوگی اور آپ سے راضی بھی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز میں کہوں گی کہ یہ جو چیزیں گھر میں کھو جاتی ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جنات شرارتی جنات ہوتے ہیں، تھوڑا تنگ کرتے ہیں، لیکن یہ مجھے کوئی بتائے کہ اگر کوئی چیز کچھ کہتے ہیں گمنے پر یا کھونے پہ، اب پتہ نہیں اب یہ تو صوفی صاحب ہی تصدیق کریں گے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یقین کریں واقعی میں اس ہے تو جلالی، لیکن اس کی اگر وٹ کیا جائے تو بہت اچھا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़रा सूफी साहब की तरफ चलते हैं जी। बच्चा खो जाता है ना तो लोग कहते हैं कि या कोई अभी हुआ है रिसेंटली, बच्चा जो है बल्कि शादीशुदा फैमिली में हुआ है कि वो पता चला तारिक रोड से वो गाड़ी से निकले और उसके बाद गायब हो गए। और मैं कह रही हूँ ना आपने घर में ना ये विर्द पढ़ा है, कह रहे सब कुछ पढ़े वो बंदा मिल नहीं रहा, जवान लड़का खो गया। कॉलर है, इसके बाद आप अपनी ज़रा सा तस्दीक कीजिएगा। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, आपका नाम? सोनिया। सोनिया, आपका मसला है सोनिया? जी। आप अपनी वालदा का नाम बताइए। मुख्तारा बीबी। मुख्तारा बीबी। आप बताएं सोनिया क्या मसला है शहजादी? जी मेरा ना आए दिन घर में कोई ना कोई बीमार रहता है और हमसे अपना घर नहीं लिया जा रहा। घर नहीं खरीदा जा रहा? जी। ठीक है। और घर में सब बीमार हैं? जी। अच्छा सोनिया, कोई ना कोई बच्चा जब से पैसे आते हैं वो बस बीमारी पे लग जाते हैं। अच्छा, ये सोनिया ये कब से मसला चल रहा है आपको? ये 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा, आपके अपने शौहर के साथ मामलात अच्छे हैं, लड़ाई वड़ाई तो नहीं होती? पहले लड़ाई रहती थी लेकिन अब लड़ाई नहीं। अच्छा, कारोबारी मसला है। बहुत शुक्रिया सोनिया। हाँ। ठीक है सोनिया, समझ में आ गया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सोनिया हमारे साथ। यकीन करें जब आप लोग इतनी अपनाइयत के साथ हमें कॉल करते हैं तो अल्लाह पाक हमें तौफीक दे कि हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल कर सकें। जी सूफी साहब क्या कहेंगे? अच्छा मेरी बहन, अभी नंबर मैं आपको बता दूंगा, जी जी, उस पर रब्ता कीजिएगा। थोड़ी तफसीली बात करनी है आपसे, मसला जो है तफसीली मसला है। ठीक है। अच्छा ये लाइव हम आपको नहीं बता सकते, कभी कभी पता ऐसा, अच्छा कुछ मुझे भी बड़ी चीज़ से बताएं ना, ये कहीं हमारे रिश्तेदार में एक बंदे को फीलिंग आने लग जाती है जब, अच्छा जब सामने वाला ये कह दे जिसने इस्तिखारा निकाला कि आपके साथ कोई ऐसा मसला है वो बताया नहीं जा सकता, तो बंदे को एक अजीब सी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि ये किसी ने किया होगा। कुछ लोग किसी मियाँ बीवी को पलते पुलते देख नहीं पाते हैं, क्यों? ऐसा क्या मसला है लोगों को? असल में जेलिसी होती है लोगों को। अच्छा, और कि इस जगह मेरी बेटी होती तो मेरी बेटी होती, हसद है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपने अपनी बेटी का रिश्ता मांगा हुआ होता है और नहीं मिलता तो किसी दूसरे से हो जाता है, ओहो। तो वो भी लोगों को। अच्छा हमारा ज़रा सा वो था, हम अभी बात कर रहे थे जो ब्रेक हो गई, वो बंदा अगर कोई आपका बेटी, ये भी है कई साल तक बच्चे जो हैं वो मिलते नहीं है, लेकिन मेंशन इस्तिखारा में मालूम होता है कि वो ज़िंदा है लेकिन कहीं फंसा हुआ है, तो इसको ढूंढने के लिए या उस रहनुमाई के लिए हम क्या करें? जी, एक तो जैसे आपने कहा घर में कोई चीज़ खो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे, जब भी कोई आपको नुकसान हो ना, चीज़ खो जाए या गुम हो जाए, ये किसी में मामले नुकसान, तो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद अगर किसी चीज़ को मखसूस उसको वजीफ़ा करना है तो देखा जाएगा वो क्या चीज़ है, वो इस्तिखारे में मालूमात करके फिर आपको उसके लिए वजीफ़ा मखसूस बताया जाता है। इसी तरह बहन ने कहा कोई शख्स घर से गायब हो जाए और ना मिले तो उसके लिए भी इस्तिखारा किया जाता है कि वो बच्चा आया भी किसी मुसीबत में है, क्या है, तो सबसे पहले तो या सलामों का विर्द आप किया करें, ठीक है, कि वो सलामती में रहे, वो सही, या सलामों का विर्द करें। और फिर किसी भी जो आप जिनको बेहतर समझते हो आप उनसे मालूमात लें, तो आपको उस वक्त वो वजीफ़ा बताएंगे कि पढ़ना क्या है उसके लिए। अच्छा जैसे मैं बताऊं, अभी जब हमने ये थोड़ा मालूम किया, एक फैमिली में ही हुआ है कि जवान लड़का, उसकी एक बेटी भी है, और वो बस गाड़ी से, इतना वीडियो आया कि गाड़ी से निकला है, उसके बाद फिर 10 मिनट के लिए लाइट गई है और वो लड़का गायब हो गया, और 3 दिन से वो ढूंढ रहे हैं और पढ़ना पढ़ाना जाए, पता उसकी बीवी परेशान, उसकी वालदा परेशान, वालिद परेशान कि वो लड़का गया कहाँ है, समझ। और ना कोई किसी ने कॉल की कि कॉल करके कुछ मांगते हैं ना, पैसे मांगते हैं, वो भी नहीं है, और ना उसके अकाउंट से कोई पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं कि किसी ने चाहे उसको अगवा करके ATM से निकलवा रहे हैं, वो कहीं पर भी जो है ना कंप्लेन कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में बंदे को फिर उन्होंने मालूम किया, उन्होंने कहा वो ज़िंदा है लेकिन किसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो हम क्या पढ़ें कि ये मुसीबत आसान हो जाए, लड़का घर लौट के वापस आ जाए? एक कॉमन विर्द बताएं जी। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, अल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। इसका विर्द हर नमाज के बाद 313 बार रखिएगा, इंशाअल्लाह जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। अल्लाह पलट के आ जाए, पलट के आ जाए, वो बच्चा आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह एक बार फिर बताइएगा। वकफ़ा बिल्लाहि वलियन वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा, ये अल्लाह तबारक व तआला से आपकी मदद है, अल्लाह ताला आपका दोस्त भी है, ठीक है।
تو یہ آپ ورد رکھیں ہر نماز کے بعد 313 بار، اور یا سلاموں کا ورد رکھیں، انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ عافیت کے ساتھ وہ بچہ واپس آئے گا۔ اللہ میں ایک بار آپ سے ریکویسٹ کروں گی، آپ نے جی ناظرین آپ لوگ پیپر پین رکھیں۔ صوفی صاحب میں چاہوں گی آپ اپنا تھوڑا بتائیں گے ٹائمنگ بھی اور نمبر بھی بتائیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔ جی یہ کیمرہ ہے ذرا پلیز میں چاہوں گی آپ مجھے جو ہے 031508030684 اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو کراچی میں احباب ہیں وہ مجھ سے ملاقات جو ہے بروز اتوار اور بروز پیر ظہر سے عصر کے درمیان آپ کر سکتے ہیں۔ فون کر کے آئیے اور اپنا مسئلہ جو ہے واٹس ایپ پہ کر دیں میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو جواب اس کا مل جائے گا۔ اور فیس بک پہ اگر ہے تو کس فیس بک پہ مسرور ہاشمی کے نام سے بھی ہے، اور دربار خانیہ مسروریہ، دربار خانیہ مسروریہ کے نام سے فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے۔ ایک بار نمبر بتائیے گا۔ 031508030684 اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس لیے بتایا کہ وہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب مسرور صاحب بتائیں، اور جن کے تھوڑے سے مسئلے تھے جو ہم لائیولی اس کا جو ہے رپلائی نہیں کر پا رہے، اس کے لیے ظاہر سی بات آپ کچھ بتانا پڑے گا، کچھ آپ کے معاملات پوچھنے پڑیں گے، خدا نہ خواستہ کچھ ہے تو وہ پھر آپ کو اس کا رپلائی کریں گے۔ اچھا یہ بچے بھی اغوا ہو جاتے ہیں، بچے جو ہے گھر سے بھاگ جاتے ہیں، کبھی کبھی بیٹیاں بھی، یہ بھی بتاؤں بڑی مجھے دکھ ہوتا ہے، لڑکیاں جو ہے گھر سے نکل جاتی ہیں یا اغوا بھی ہو جاتی ہیں، تو ہمارے ساتھ کال پہ بات کریں۔ جی کون ہے؟ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو جی جی السلام علیکم۔ آپ کا نام؟ سلطان احمد۔ سلطان احمد، اچھا میرے بھائی آپ کا مسئلہ ہے؟ جی آپ اپنی والدہ کا نام بتائیے۔ سکو بی بی۔ سکو بی بی، جی ٹھیک ہے جی، اب میرے بھائی مسئلہ بتائیے۔ اس کا یہ ہے کہ کوئی تھوڑی سی پریشانی وغیرہ تھی ہے، بیٹا بھی چلا گیا۔ بیٹا چلا گیا، جی کتنے سال کا بیٹا ہے آپ کا؟ شادی شدہ ہے۔ الگ ہو گئے؟ ناراض ہو کے چلا گیا؟ ناراض ہو کے چلا گیا؟ اچھا ہاں بس بیگم کی کہنے سے۔ بیوی کو بھی لے کے چلا گیا؟ جی جی۔ اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں وہ واپس آ جائے؟ آپ دیکھیں استخارہ کو مسئلے ہیں کچھ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے میرا انکل، آپ پریشان نہ ہو، اللہ پاک اچھا کرے گا، اپنا خیال رکھے گا، ابھی جواب دے رہے ہیں ٹھیک ہے۔ اچھا ناظرین آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت استخارہ آن لائن قرآن کی روشنی میں، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب۔ یہاں پر بریک لیں گے اور انکل آپ کا جواب بریک کے بعد ہم دیں گے ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ لیتے ہیں آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح، کیا ہنسی ہے سما، دیکھتی ہوں جہاں، گیت گائے ہوا، گنگنائے فضا، عرش سے ساتھ رہا۔ ویلکم اگین، گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں قرآن کی روشنی میں استخارہ آن لائن، اور میرے ساتھ صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ اچھا میرے بھائی انکل نے ایک کال کی تھی، ان کے بارے میں ذرا پلیز بتائیے۔ جی سلطان صاحب، آپ جو ہے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی 313 بار اس کا وظیفہ رکھیں، اس نیت سے کہ آپ کا بچہ واپس آ جائے، انشاءاللہ آ جائے گا واپس وہ، اور نماز کی پابندی رکھیے گا۔ اوکے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہیلو انم صاحبہ السلام علیکم۔ السلام وعلیکم السلام۔ میری بہن آپ کا پورا نام کیا ہے؟ انم؟ ہاں جی انم۔ بس انم ٹھیک ہے۔ انم آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ننی مائی۔ ہاں ننی مائی؟ ننی مائی، اچھا آپ کا مسئلہ ہے انم؟ ہاں جی میرا مسئلہ ہے۔ میری پیاری بہن بتائیں گا مسئلہ، مسئلہ بیان کرے جلدی۔ میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کسی بھی لڑکی کو پسند کرتی ہوں اور بات چیت بھی ہماری ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ مسائل ختم بھی ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اچھا انم آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں ابھی میرا رشتہ ہو رہا ہے، لیکن جس لڑکے کو میں پسند کرتی ہوں نا اس سے بات بنتی پھر رہ جاتی ہے، مسئلے مسائل کافی پیدا ہو جاتے ہیں اور بات بن آپ اس لڑکے کا بھی نام بتائیں، اس کی والدہ کا نام بھی بتائیں۔
या फिर एक काम करें, छोड़ दें, आप छोड़ दें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। आप एक काम कीजिएगा अनम, आप मसूद साहब का नंबर लीजिएगा, और ये एक औरत का हक है कि अगर वो उसकी पसंद जहाँ पर हो वहाँ पर, और मसूद साहब इस पर ज़रा रोशनी डालें, नंबर भी मेरी बहन को बताएं ताकि आप फिर पूछ सकें। जी बहन, नंबर नोट कर लें, 0315030684। अच्छा देखें बहन, जिस तरह आपने कहा ना कि ये मसाइल हैं, तो लड़की अगर पसंद उसकी है और पसंद वो सही है जी, उसमें कोई क़बात नहीं है और शरीयत के मुताबिक रहते हुए सारे मामलात जी। हैं, तो उसको यह हक़ हासिल है, वालिदैन उसकी शादी कर सकते हैं, और वालिदैन भी यकीनन अपनी बच्ची का बुरा कभी नहीं चाहते। अच्छा, मैं तो चाहूँगी कि ये आपसे कांटेक्ट करके उस लड़के का नाम, उसकी वालदा का बताएं, इस्तिखारा नहीं कि आपकी लाइफ भी इस लड़की के साथ अच्छी गुजर सकती है कि नहीं, क्योंकि आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं और मतलब मैं कहूँगी कि अपनी पसंद को मद्देनज़र रखते हैं। तो हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम मेरे भाई? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर। मेरे भाई, आपको मसला है? जी मेरा मसला। आप अपनी वालदा का नाम बताइएगा। जरीना बेबी। जरीना बेबे। चलें जी, आप मसला बताएं मेरे भाई। मैं जहाँ पे काम पे जाता हूँ ना, मैं दूसरा काम 4-5 दिन करता हूँ, बहुत सारा फैमिली काम और कहीं चले जाता हूँ, यही मेरा मसला, और घर में भी काफी परेशानी है। और दूसरा जितना भी सामान है बस वो जल्दी खर्च हो जाता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। अच्छा, आप जो काम शुरू करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, ऐसा ही है? जी इस तरह है, जहाँ काम पे जाता हूँ वो काम 4-5 दिन करता हूँ, वहाँ से आ जाता हूँ, ये मसला। अच्छा, ये कब से है मेरे भाई आपको परेशानी हो रही है? ये तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया। चले आप अब प्रोग्राम देखें, हाशमी साहब अब आपको जवाब देंगे। जी हाशमी साहब। मेरे भाई, नमाज में सुस्ती ना करें, नमाज पढ़ें, और हर नमाज के बाद या हय्यो या क़य्यूम का विर्द रखें, और आपने 11 बार सूरह फलक, 11 बार सूरह नास पढ़ के पानी पे दम करें, और ये पानी 11 दिन पिएँ। बंदिश के मामला थे, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम बेहतर करेगा। बिल्कुल। और आखिर में हाशमी साहब अपना नंबर भी अनाउंस कर देंगे। आप लोग देखिए, हम ब्रिज बनने की कोशिश करें कि आपके मसले हल हो जाएं। हाशमी साहब यही कोशिश करते हैं। असल में चूंकि वक्त भी कम होता है, हाँ। और कॉलर भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक और चीज़, हम पर्दा भी रखते हैं जी, बातों पर। बिल्कुल बहुत ऐसे। ज़रूरी है कि पता नहीं अब सूफी साहब कुछ बहुत सारी बातें आपसे पूछ रहे हों, तो अब वो लाइव शो में नहीं पूछी जा जी सकती। कुछ नाम है आप नहीं बता सकते, हाँ। वो मुनासिब नहीं होता पूछना। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कि भाई आपने, बिल्कुल हम, हमारी कोशिश होती है कि हम आपकी राय हमवार करें। कुछ लोग जो हैं और एहतियातें भी बताते हैं। अब बहुत सारी बातें लाइव शो में नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कहीं पर जाके आप कपड़े ना उतार के रख दें, शादियों में जाती है ना ख़वातीन कपड़े उतार देती हैं, फिर हासदीन कुछ ना कुछ गलत करते हैं, बालों की कंघी इसकी इस्तेमाल की, उसकी इस्तेमाल कर ली, फिर आपके बालों पर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, आपके चीज़ें, मेरे कपड़े गायब हो जाते हैं, दुपट्टे गायब हो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आती। हम लोग तो कुछ और मासूमियत में होते हैं। आपके बच्चों के कपड़े, ये भी बताऊँ, आपके छोटे छोटे बच्चों के कपड़े, और फिर आए दिन आपका बच्चा भी बीमार रहता है। सॉरी मैं डरा नहीं रही, दिस इज़ अ फैक्ट। आप बताइएगा, जी सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? जी जी बिल्कुल बहन, ऐसा ही अक्सर चीज़ें गायब होती हैं, और ये हमारे पास तुम कॉल आती हैं, लोग अहबाब आते हैं तो वो बताते हैं कि कभी ये हो गया, किसी घर में जिन्नात हैं और वो परेशान हो गए वो। अच्छा, आप किसी घर में गए थे, आपको तो नहीं पता, अब अच्छा। आपने उस घर से चीज़ गायब हो गई। हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई, आपका नाम? साजिद अली। साजिद अली। साजिद अली, आपकी वालदा का नाम क्या है? रहीम जान। रहीम जान। मेरा भाई, आपको क्या मसला है? मसला ये है कि जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ मेरा काम नहीं बना। आप साजिद भाई, आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी है 27। 27। तो कितनी बार आप गए हैं, या अभी स्टार्ट किए, या पहले जॉब करते थे छूट गई? नहीं, काफी बार मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरा बना बनाया काम रुक जाता, खाली लेटर का इंतजार होता, लेटर ही नहीं आता। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी देर आपसे इसलिए बात करती हूँ जितनी देर सूफ़ी साहब जो है तस्बीह से आपका इस्तिखारा निकालें, वरना मैं ना बात करूँ। जी सूफ़ी साहब, क्या कहेंगे आप? भाई के साथ जो ना आजमाइश के मामला हैं। अच्छा, ठीक है, आजमाइश है, अल्लाह फजल फरमाएगा। अल्लाह आप फजल। इशा की नमाज के बाद 500 बार या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब 500 बार इशा की नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह आपका रोज़गार हो जाएगा। और नमाज की पाबंदी रखें। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा देखिए, ये जो मसले मसाइल हम लोग बयान कर रहे हैं, और उसका ज़रूरी नहीं है कि हर अभी जो बता रहे हैं वो आपके लिए बहुत है। हाँ, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है और कई सालों से है, तो उसको फिर प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग अधूरे तरीके से आपकी बात अगर सुने, या किसी ने कहा ये
آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس نے 2 دن کی تیسرے دن پھر چھوڑ دی تو اثرات پھر ہوتے نہیں ہیں میرے خیال میں, کیا کہیں گے؟ مجھے بیماری لاحق ہوتی ہے, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر نے بیماری کے حساب سے آپ کو ایڈوائز دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میڈیسن کا کورس پورا کرنا ہے, اوکے, ٹھیک ہے, اب وہ 6 دن کا بھی ہوتا ہے, 11 دن کا بھی ہوتا ہے, 3 دن کا بھی ٹھیک ہوتا ہے, ہے. اس کو اگر آپ نے وہ کورس کمپلیٹ نہیں کیا تو ڈاکٹر پھر آپ کو شفا نہیں ہوا تو ڈاکٹر کہے گا بھائی آپ نے کورس کمپلیٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو یہ کورس پورا کمپلیٹ. اسی طرح یہ وظائف جو ہے نا, یہ جس مقصد کے لیے آپ کو جو وظیفہ دیا ہوتا ہے وہ اس مقصد کے لیے خاص ہوتا ہے, تو اس کو اس ٹائم سے اور پورے جتنے دن کے لیے کہا گیا وہ آپ کریں گے, انشاءاللہ اس میں شفا ملے گا, چونکہ اللہ کا کلام ہے. مگر جس تالے سے چابی کھلتی نا اسی تالے سے کھلے گی, ہر چابی سے ہر تالا نہیں کھلتا. اللہ بڑی بات. اسی طرح ہر وظائف سب ایک ہیں, اللہ کی کلام ہے اس میں برکت ہے, مگر ہر کام کے لیے الگ وظیفہ ہے. لیکن مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ میں کسی کو مشورہ میں نہیں جانتی, لیکن آپ کسی کو بتائیں گے تو آپ پورا اس کا ذائچہ نکالنے کے بعد, استخارہ نکالنے کے بعد. ہمارے ساتھ کالر ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. میری بہن آپ کا نام؟ میر شادی. آواز صحیح نہیں آ رہی, اونچا بولیے گا. کیا نام ہے؟ میر شادی. نہیں سمجھ میں آ رہا. عرش پلیز نام بتائیے گا ان کا, سمجھ نہیں آ رہا. میر شادی ہے. کیا نام ہے؟ سمجھ نہیں آیا. سمجھ نہیں آ رہا گڑیا. ہیلو, آپ ذرا سا ناظرین ان کے ذرا ابھی تو نہیں ان سے بات ہو پا رہی. میں ایک التجا کرتی ہوں کہ پلیز اپنا جب نام ہے وہ صحیح طرح ادا کریں. وہ نہیں سمجھ میں آتا تو پھر ہم استخارہ نکالنا. اور والدہ کا نام بھی, آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنا نام اور والدہ کا بتائیں. اگر آپ کے ماموں, چاچا, پھوپھی کسی کا اس کا نام, ان کی والدہ کا نام, لیکن کلیئر بتایا کریں. اب وہ نہیں, بچی اتنی مشکل سے اس کی کال لگی ہوگی, وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا, آپ کچھ بات کہہ رہے تھے, وہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی. تو جی, وظیفہ جو ہے جس مقصد کے لیے ہوگا اس وظیفے کو اس مقصد کے لیے آپ کریں گے, انشاءاللہ شفا ملے گا, فائدہ بھی ہوگا. اور جتنی تعداد میں کا ہے اتنی تعداد میں آپ پڑھیں, اور جتنے دن کے لیے کا ہے اتنے دن کے لیے آپ وظیفہ بھی کریں. پانی آپ سے کہا دم کر کے پانی پینا آپ نے, وہ پانی بھی اتنے دن پیے, انشاءاللہ ہر چیز کا شفا. بہترین. اچھا, دوسری کہ گھر کو اچھا ہمارے ساتھ بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. نام ہے. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی آپ کا نام؟ جی میرا نام کشور ہے. کشور. اور والدہ کا نام؟ والدہ کا نام گڈی. کیا نام ہے؟ گڈی. گڈی گڈی. گڈی. اچھا, اب میرا بھائی کشور آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ سر باجی میرا مسئلہ یہ ہے, میری گھر والی میرے سسرال میں رکی ہوئی ہے, وہ آ رہی نہیں ہے میرے پاس. میرے 3 بچے ہیں, میری بچی میرے پاس ہے اور 2 میرے بچے ہیں وہ اسی کے پاس ہے, وہ آ رہی نہیں ہے میرے پاس ابھی. کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی بیوی ناراض ہو کے گئی ہوئی؟ جی طلاق مانگ رہی ہے, کورٹ سے چڑھی ہوئی ہے, وہ آ رہی نہیں ہے. 2 بچے ہیں میرے, 1 بچی ہے میری. اچھا, ایک منٹ. میرے بھائی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کی بیوی جو ہے وہ جا چکی ہے؟ تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے ہیں. اچھا, آپ کی اجازت ہے میں ان سے پوچھوں ان کی بیوی کا نام اور ان کی امی کا نام؟ بیوی کا نام ہے رضوانو. کیا نام ہے؟ رضوانو. رضوانہ نہیں, اور رضوانو پتہ نہیں کیا نام بتایا میرا بھائی؟ رضوانو. رضوانو. جی جی. اور ان کی امی کا نام کیا ہے؟ اس کے امی کا نام ہے روبینہ. روبینہ. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا میرے بھائی کشور, آپ نے کال کی اور آپ کے 2-3 بچے بھی ہیں, اور کتنے سال سے آپ نے بتایا تھا؟ معذرت کے ساتھ ایک بار پھر پوچھ رہی ہوں, کتنے سال ہو گئے آپ کی بیوی کو گئے ہوئے؟ 8 مہینے. تقریباً 8 مہینے. اچھا, 8 مہینے ہو گئے تو وہ آ نہیں رہی ہے. چلے, بہت شکریہ. اب کال پہ بات ہوگی, آپ کو بریک, ابھی آپ خداحافظ کریں, پروگرام دیکھیں اور نوٹ کریں. صوفی صاحب بتائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. میں آپ کی تکلیف میں گم ہو گئی ہوں, بہت دکھ ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیوی ناراض ہو کے چلی گئی ہے. چلیں جی, اب بتائیے صوفی صاحب. اچھا دیکھیں, انشاءاللہ میرے بھائی آپ کی اہلیہ واپس آ جائیں گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو 1 ماہ کے اندر آ جائیں گی. آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا بتائے ہوئے نمبر پہ. میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا, آپ وہ وظیفہ کریں, انشاءاللہ اس کا طریقہ کار بتاؤں گا تھوڑا تفصیلی ہے. انشاءاللہ آپ کی اہلیہ جو 1 مہینے میں واپس آ جائے گی انشاءاللہ. کشور بھائی, اللہ پاک آپ کو, آپ میاں بیوی کو اتفاق دے. اور اگر کچھ آپ کی بیوی کو آپ سے شکایتیں ہیں نا, تو
تو وہ بھی ذرا دور کیجئے گا, ٹھیک ہے. عورت کا دل بھی بڑا نازک سے ہوتا ہے نا, ذرا انڈر اسٹیمیٹ کہ میں تمہاری اتنی خدمت کرتی ہوں اور تم میرے ساتھ ایسا کرتے ہو. اب ایسا نہیں ہے, وہ آپ کی والی بات میں کہوں گی تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک کی غلطی نہیں ہوتی, دونوں کی. لیکن اس میں تیسرا بندہ بڑا فائدہ اٹھاتا ہے. جی اصل میں ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں لوگ بلا مقصد کے انٹرفیئر کرتے ہیں, بجائے وہ سمجھانے کے وہ کہتے ہیں نہیں سامنے والی کی غلطی ہے. تو اور صبر سے کام لیں, تحمل سے کام لیں, گھر بن جاتے ہیں. بچے چونکہ ماشاءاللہ آپ کے بچے ہیں تو یقیناً دونوں نے صبر تحمل سے مظاہرہ کرنا ہے, اور بچوں کی جو ہے نا ان کی ذہن پہ اس کا اچھا اثر نہیں پڑتا, بالکل صحیح, اور ان کی سمجھ لیں کہ گروتھ بھی صحیح نہیں ہوتی, اور وہ پھر نفسیاتی طور پہ نا مریض بن جائیں گے. اور بچوں کے سامنے لڑائی, اب تو 7-8 مہینے بڑا لانگ آپ نے گیپ کر لیا, اور اس کے لیکن ان کی مجھے ایک بات اچھی لگی, میری اس کی ابھی بھی چاہت ہے کشور صاحب کی کہ میری وائف واپس. میں بہن میں آپ کو بتاؤں بلا مبالغہ آرائی, آج کے اس معاشرے میں یہ اس لیے نہیں کہ میں بھی مرد ہوں, مسائل جو ہیں وہ اس معاشرے میں آج کل جو ہے مرد زیادہ سروائیو کر رہا ہے, عورت جو ہے نا وہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہی, چونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے معاملات ہیں اور تربیت نہیں ہے, اس وجہ سے مرد جو ہے زیادہ سروائیو کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا یہ ان کے لیے مسئلہ تھوڑی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, بچے بھی ان کے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں دونوں کو سمجھنا ہے کہ اس میں سفر بچے کر رہے ہیں بیچارے. اچھا, وہ بھی شادی کر لیں گے دوسری, یہ بھی کر لیں گے, بچے کہاں گئے آپ کے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, جانے کا وقت آ گیا ہے. میں کہوں گی صوفی صاحب ایک بار پھر اپنا ایڈریس, اپنا ٹائمنگ اور نمبر 2 بار کال کر لیں, تاکہ ایزیسٹ جو لوگ, میں ان لوگوں کے لیے برج بن رہی ہوں جو بڑی تکلیف میں ہیں, پلیز آپ کانٹیکٹ کیجئے گا, جو سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے تھرو, کیونکہ قرآن کی روشنی میں بات ہو رہی ہے, کوئی اور بات نہیں ہو رہی, اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے. تو میں چاہوں گی صوفی صاحب پلیز یہ کیمرہ آپ بات کر لیجیے. کراچی میں دربار خانیہ مسروریہ پر اگر کوئی ملاقات کرنا چاہتا ہے جو کراچی میں ہے, وہ بعد نماز ظہر اور عصر اس دوران اتوار اور پیر کو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 031508033684, 031508033684. اس پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں, اس پہ اپنا مسئلہ واٹس ایپ اور میسیج بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک پیغام تو ایک دعوت دینا چاہتا ہوں کہ کراچی میں دربار خانیہ مسروریہ کے تحت اور ہماری بزم کے تحت جو ہے ایک عظیم الشان محفل ہے, شان رسول کانفرنس ہے بروز ہفتہ 3 جنوری. تو اس میں جو کراچی میں احباب موجود ہیں وہ ضرور بالضرور نعت کراچی میں اس میں تشریف لائیں اور اپنے دل کو عشق رسول سے منور فرمائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فیس بک پہ بھی آپ مسرور ہاشمی صاحب لکھیں. جی, مسرور ہاشمی اور دربار خانیہ مسروریہ, اس کو آپ سرچ کریں گے, اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بس آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کیجیے گا. بہت شکریہ, مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے ساتھ, میں 20-25 کالیں لے لیتی ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اپنا قیمتی وقت دیا. آپ سے 2 گھنٹے بھی گزاروں نا وہ بھی تھوڑے ہی ہوں گے. ہاشمی صاحب, میرے ساتھ صوفی سید مسرور ہاشمی خانی صاحب نے بہت آپ کے معاملات قرآن کی روشنی میں استخارہ آن لائن کے تھرو حل کیے. ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں پر لیں گے مختصر سا وقفہ اور ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے